अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला फातिमता व अबीहा व बालिहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तौदियन फ़ीहा तवीला अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपका मेज़बान ज़ैन रिज़वी हाज़िर खिदमत हुसैनी चैनल के हवाले से तमाम मोमिनीन बिलख़ुसूस अपने वक्त के इमाम सरकार हुज्जत यूसुफ़ ज़हरा इमाम मेहदी आखिरुज़्ज़मां अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस में आपकी जद्द माजिदा हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शहादत के अलमनाक मौके पर ताज़ियत पेश करता हूँ और तमाम मोमिनीन को ताज़ियत पेश करता हूँ। आज का जो मौजू है जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शहादत के हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना मुमताज़ जाफ़र साहब क़िबला। आइए आपको ताज़ियत पेश करते हैं और इस छोटी सी नशिस्त को शुरू करते हैं। आगा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। तमाम नाज़रीन की तरफ से और तमाम मोमिनीन की तरफ से हम आपको ताज़ियत पेश करते हैं। आपको भी। और जिस तरीक़े से ये बच्चे प्रोग्राम देखते हैं और हम चाहेंगे कि नाज़रीन के लिए ख़ासकर बच्चों के लिए ये प्रोग्राम मुफीद साबित हो इंशाअल्लाह। आप मोमिनीन से हम कलाम हो लें, इसके बाद हम सवाल का सिलसिला शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। आप तमाम हज़रात को जनाब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा की शहादत की मुनासबत से सबको ताज़ियत और तस्लियत अर्ज़ करते हैं और आपके सामने ये प्रोग्राम लेकर आए हुए हैं ताकि चंद बातें जो जहनों में आती हैं आप तक जो है वो बात पहुंच जाए और जो शुबा पैदा होता है उसका कुछ इज़ाला किया जा सके। अगर जैसा कि इस वक्त ज़रूरत है मुआशरे को हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की अज़मत को जानना पहचानना, जैसा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फ़ातिमा बज़अतु मिन्नी, फ़ातिमा मेरा टुकड़ा है। ये क्यों हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन कलिमात का ज़िक्र किया और इस बात को लोगों के सामने आम किया और इस हदीस का क्या मौक़िफ़ है? जनाब रिसालत माब ने ज़हरा मर्ज़िया की अज़मत और फ़जीलत में मुख्तलिफ़ बातें जो हैं बयान की और दुनिया वालों को पहचानवाया बाकायदा। उन्हीं बातों में से एक बात ये भी थी कि नबी ने फरमाया कि फ़ातिमा मेरा टुकड़ा है जी। फ़ज़आ वो कहते हैं टुकड़े को, जुज़ को जी। यानी नबी फरमाना चाह रहे हैं कि फ़ातिमा मेरा टुकड़ा है, मेरा जुज़ है जी। और फिर इसी के आगे जो है रवायतों में मौजूद है कि फरमाया कि मन अज़ाहा फ़क़त अज़ानी, जिसने फ़ातिमा को अज़ियत दी, अज़ियत पहुँचाई, उसने मुझे अज़ियत पहुँचाई। और वमन अज़ानी अज़ा अल्लाह, जिसने मुझे अज़ियत पहुँचाई अल्लाह को अज़ियत पहुँचाई। और ज़ाहिर सी बात है कि उसके बाद जो है ये सिलसिला मौजूद है कि जिसने अल्लाह को अज़ियत पहुँचाई वो कुफ्र के दायरे में आ गया, अहले कुफ्र में आ गया। तो ये जो है एक रवायत है। और एक दूसरी जगह पे जो है तज़किरा होता है कि फ़ातिमा मेरा टुकड़ा है और मेरे जिगर का टुकड़ा है और मेरा जुज़ है और फ़ातिमा जो है तमाम आलमीन की औरतों की सरदार है जी। तो जैसा कि आपको मालूम होगा कि नबी का एक कौल और भी है कि 4 औरतें जो है तमाम औरतों से अफजल है। उसमें जो है फ़ातिमा को जो फजीलत हासिल है उन तीनों को हासिल नहीं है जी। उनमें जो है जनाब आसिया हैं जो फ़िरौन की ज़ौजा और जनाब मरियम है जो जनाब ईसा अलैहिस्सलाम के वालिद गिरामी हैं और ख़ुद जो है ज़हरा मर्ज़िया के वालिद गिरामी खदीजा कुबरा हैं। लेकिन जो है नबी जी फरमाना चाह रहे हैं कि ये सैयद निसाइल आलमीन हैं, तमाम आलमीन की औरतों की सरदार हैं। वैसे नबी ने जो है मुख्तलिफ़ अंदाज से ज़हरा मर्ज़िया को पहचानवाया है ताकि जो है लोग इनकी अज़मत को समझ सकें। और इसी सिलसिले में जो है टुकड़े की बात जहाँ तक है, जुज़ की बात है, तो नबी ये बताना चाह रहे हैं कि रिसालत का एक जुज़ है। क्योंकि आप देखिए बाप कभी अपनी बेटी का इस तरह से एहतराम नहीं करता जिस तरह नबी ने एहतराम किया है कि जब भी ज़हरा मर्ज़िया नबी के पास आती थी और तो रवायत के जुमले हैं कि यानी नबी खड़े हो जाते थे और
ان کی طرف، الیہا، الہ یعنی طرف، اس کی طرف، ان کی طرف. تو یاد رکھیں کہ الہ جب استعمال ہوتا ہے تو طرف کے معنی ہوتا ہے. تو اس کا ترجمہ یہ مطلب علماء نے کیا ہے کہ جیسے شہزادی آتی تھیں نبی کے پاس تو نبی اپنی جگہ سے کھڑا ہو جاتے تھے اور زہرا کی طرف بڑھتے تھے، یعنی اپنی بیٹی کی طرف بڑھتے تھے احترام میں. تو اب ظاہر سی بات ہے باپ تو اپنی بیٹی کی طرح احترام کرے گا نہیں. تو یہاں مسئلہ دوسرا ہے، رسالت کا ایک مسئلہ ہے جو رسالت ایک عظمت بتا رہی ہے کہ معصوم کونین کی جو ہے عظمت کیا ہے، معصوم کونین کی، کہ جس کے ذریعے جو ہے ہم سمجھ سکیں کہ آخر اس یعنی کس طریقے سے ہم جو ہے یعنی ان کی عظمت کو پہچان سکیں. تو سب سے بڑی بات یہ کہ آگے بڑھیں، آگے بڑھنا، نبی آگے بڑھے ان کی طرف، زہرا کی طرف احترام میں، اور اپنی جگہ پہ جا کر بیٹھالتے تھے. روایت کے جملے کہ نبی ان کی طرف بڑھ رہے اور بڑھنے کے بعد ان کو لا کر اپنی جگہ پہ بٹھا رہے ہیں، اپنی جگہ بیٹھا رہے ہیں. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو الگ مسئلہ ہے کہ شریعت تو نبی سے آئی، دین تو نبی سے آیا، اور یہی دین جو ہے تا قیامت موجود ہے. رسالت، پیغام اللہ کی طرف سے، اور نبوت جو ہے یعنی اللہ کی طرف سے، یہ تمام چیزیں ہوں گی. لیکن ایک پوائنٹ جو کہتے ہیں یہاں پر قابل غور ہے، جز کہا ہے اور ٹکڑا کہا ہے. تو ایک چیز کی جو ہے مثال طور پر کوئی بھی چیز ہو، اس کا اگر ٹکڑا الگ کیا جائے تو جو خاصیت جو ہے اس چیز میں ہوتی ہے وہی ٹکڑے میں ہوتی ہے. کوئی بھی چیز آپ اٹھا لیجیے. تو جب نبی نے کہا کہ میرا ٹکڑا ہے، میرا جز ہے، میرا جگر ہے، بدن ہے، تو جو صلاحیت، جو باتیں نبی کے اندر پائی جا رہی ہیں وہی جو ہے جز کے اندر پائی جا رہی ہیں. وہ معصوم ہے، نبی زہرہ مرضیہ بھی معصوم ہے، ٹھیک ہے نا، عصمت و طہارت کے پیکر ہیں. نبی نے جو کہہ دیا وہ اللہ نے پورا کیا. وہی شہزادی کے بارے میں ہے کہ شہزادی فاطمہ نے جو کہہ دیا، زبان سے جملہ نکلا ہے، وہ اللہ نے کہہ دیا کہ درزی کپڑے لائے گا. احسنت، یعنی جب کہہ دیا کہ حسنین تمہارے کپڑے جو ہے درزی کے یہاں ہیں، تو اللہ نے اس زبان کی ایسی لاج رکھی کہ رضوان جنت کو جو ہے درزی بنا کر بھیج دیا. اور یہ بھی جو ہے، اور یہ بھی روایت ہے کہ یہ درزی ایک بار نہیں آیا، یہ درزی ایک بار نہیں آیا. جب بھی جو ہے شہزادی کی زبان سے جملہ نکلے گا وہ کام ہوگا. اور یہی ہوا کہ رضوان جنت نے آ کے یہ نہیں کہا کہ میں رضوان جنت ہوں، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، نہیں، کہا کہ میں حسنین کا درزی ہوں. یہی بہت بڑی بات ہے. یعنی جو زبان نبی کی بیٹی کی زبان سے جملہ نکلا تھا وہی سامنے آئی. دوسری بات یہ ہے کہ یعنی نبی کی بیٹی کی عظمت اس سے اور اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بار بار جو ہے ملک الموت آتے ہیں اور اندر داخل نہیں ہو رہے ہیں. یہ بھی ایک بہت بڑی عظمت کی بات ہے کہ دروازے تک آتے ہیں، نقل الباب کرتے ہیں، دروازہ کرتے ہیں، لیکن اندر نہیں آتے. تو نبی سے کہا کہ کوئی آ رہا ہے، وہ بار بار جو ہے، تو نبی نے کہا کہ وہ ملک الموت ہے، اسے اجازت دے دو. یعنی اب آپ غور کریں کہ یعنی بغیر اجازت کے ایک فرشتہ جو ہے ملک الموت بھی جو ہے گھر میں داخل نہیں ہو رہا ہے. نبی کے مطلب کہ پاس اسے آنا ہے، لیکن نہیں. وہی کہتے ہیں زہرا کا گھر ہے جہاں پہ جو ہے جبرائیل بار بار آتے ہیں. وہی زہرا کا گھر ہے جہاں پہ زہرہ ستارہ جو ہے کہتے ہیں اترا ہے. وہی نبی کی بیٹی کا گھر ہے جہاں پہ جو ہے نبی آ کر جو ہے سلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ. تو اب آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ یہ جو نبی نے کہا کہ میرا ٹکڑا ہے، میرا جگر ہے، تو ایک طریقے سے یہ ہے کہ اگر باپ اپنی بیٹی کے لیے کہتا ہے تو یہ عام طور پہ جو ہے ہر باپ کہتا ہے، کوئی سی بات نہیں ہے. لیکن یہاں پہ ایک عظمت بتانا چاہ رہے ہیں نبی، کیونکہ ظاہر عظمت اس لحاظ سے ہے کہ باپ اپنی بیٹی کے اس طرح سے احترام نہیں کرے جس طرح نبی، ایک معصوم نبی جو اللہ کی طرف سے شریعت لے کر آئے ہیں، ایک قانون لے کر آئے ہیں، جو دین ایسا ہے جو قیامت تک نبی کا دین چلے گا. ایسا مطلب چل ہی رہا ہے، وہ تو قیامت ایسے ہی چلے گا، کیونکہ آخری نبی ہیں، خاتم الانبیاء ہیں. اور ایسے نبی ہیں کہ جن کی جو ہے رسالت اور نبوت کا اقرار 1,23,999 نبیوں نے جب تک اقرار نہیں کیا ان کو نبوت نہیں ملی. اس سے عظمت بہت بڑی بات ہے. تو اب اسی سے اندازہ لگا سکتا ہے کہ جب ٹکڑا کہا تو جو صلاحیتیں نبی کے پاس تھیں وہی صلاحیتیں جو ہے زہرہ مرضیہ کے پاس تھیں، وہی تمام عظمتیں جو ہے ان کے اندر بھی پائی جا رہی ہے. یہ الگ مسئلہ ہے کہ عہدہ نہیں ہے، رسالت کا عہدہ، امامت کا عہدہ شہزادی کے پاس نہیں ہے، لیکن اس شہزادی کے پاس جو ہے امامت اور رسالت کی پاسبانی پائی جاتی ہے. امامت کی پاسبان ہے
اور کہتے ہیں کہ رسالت کی پاسبان. اگر یہاں پر ایک سوال اور ذہن میں آ رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں یہ دنیا میرے لیے خلق کی گئی، ہاں اگر میں نہ ہوتا تو یہ دنیا نہ ہوتی. بالکل. اور کہیں نہ کہیں جا کر وہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے جا کے وہ ملتا ہے کہ اگر فاطمہ نہ ہوتی تو ہاں وہ باقاعدہ حدیث قدسی ہے ہمارے پاس. اچھا حدیث قدسی میں چاہوں گا کہ اس کو بھی بیان کر دیں تاکہ بچے سے بالکل بالکل بہت صحیح بات کہی آپ نے. حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی اور قرآن یہ دونوں اللہ کا کلام ہے. قرآن بھی اللہ کا کلام ہے اور حدیث قدسی بھی اللہ کا کلام ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے. قرآن ایک معجزہ ہے، حدیث قدسی ایک معجزہ نہیں ہے. قرآن جو ہے وحی الہی جبرائیل کے ذریعے ہے، جبرائیل درمیان واسطہ ہوئے ہیں، لیکن یہ حدیث قدسی جو ہے ڈائریکٹ اللہ اور نبی کے درمیان گفتگو ہوئی ہے. یعنی وہ درمیان میں جو ہے کوئی جبرائیل نہیں ہے، کوئی ملکی واسطہ نہیں ہے. قرآن کے کلمات جو ہیں، آیتیں جو ہیں بعینہی وہی کلمات ہیں جو اللہ کی طرف سے آئے ہوئے ہیں. کلمات آیتیں آئی ہوئی ہیں وہی ہے بعینہی. لیکن حدیث قدسی میں جو ہے یہ بات نہیں ہے. حدیث قدسی میں کیا ہے؟ کلام ہے اللہ کا لیکن زبان ہے نبی کی. یعنی بعینہی وہ جملہ نہیں ہے، اچھا نبی کے کلمات ہیں. یعنی اس کو جیسے ہوتا ہے میں نے کوئی بات آپ سے کہی تو آپ بعینہی جا کے نقل کیا، ایک یہ بات ہوتی ہے. ایک دفعہ نہیں، ہم نے جو کہا آپ اس کا مفہوم پیش کر رہے ہیں، اس کا مطلب پیش کر رہے ہیں، اس کا معنی پیش کر رہے ہیں، بعینی الفاظ کو پیش نہیں کیا آپ نے. وہی جو ہے حدیث قدسی کی بات ہے. تو حدیث قدسی میں جو ہے نبی نے ارشاد فرمایا ہے کہ لولاک لما خلقت الافلاک، اے نبی اے میرے حبیب اگر آپ نہ ہوتے میں کائنات کو خلق نہ کرتا، افلاک کو پیدا نہ کرتا. اب یہاں افلاک سے مراد یعنی جب یعنی ہر چیز کو شامل کیا جائے، دنیا کی ہر شے جو ہے خلق ہوئی ہے تو نبی کے طفیل میں. پروردگار کہہ رہا ہے کہ اگر محمد تم نہ ہوتے، اے حبیب میرے تم نہ ہوتے تو میں دنیا کی کوئی چیز پیدا نہیں کرتا. پھر جو ہے پروردگار اسی کے درجے قسم کہہ رہا ہے کہ لولا علی لما خلقتک، اگر علی نہ ہوتے تو میں آپ کو پیدا نہ کرتا. یعنی آپ دیکھیں پوری کائنات خلق ہوئی ہے نبی کے طفیل میں، اور نبی خلق ہوئے ہیں علی کی وجہ سے. یعنی علی کی ایک فضیلت بھی جو ہے سامنے آ رہی ہے. پھر پروردگار کہہ رہا ہے کہ لولا فاطمہ لما خلقتکما، یعنی اگر فاطمہ نہ ہوتی تو آپ دونوں کو میں پیدا نہ کرتا. جب آپ عظمت آپ دیکھیے کہ فاطمہ کے طفیل میں جو ہے ان دونوں کو اللہ نے پیدا کیا. ایک کو فاطمہ کا باپ بنایا پروردگار نے، ایک کو فاطمہ کا شوہر بنایا پروردگار نے. یعنی آپ دیکھیے ایک ہے رسالت، ایک ہے امامت. دونوں باتیں آپ کے سامنے. اگرچہ نبی کے پاس جو ہے 3 عہدے تھے، رسالت کا بھی تھا، نبوت کا بھی تھا اور امامت کا بھی تھا، لیکن وہ شریعت جو ہے نبی لے کر آئے ہیں اور محافظ شریعت جو ہے مولا کائنات ہے. تو ایک ان کے شوہر ہیں مولا کائنات اور ایک ان کے والد گرامی ہیں. تو اب آپ غور کریں کہ اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے عظمت فاطمہ کو کہ اگر فاطمہ نہ ہوتی تو میں نہ علی کو پیدا کرتا نہ اے حبیب آپ کو پیدا کرتا. تو اب آپ اسی سے اندازہ لگائیے کہ اسی لیے جو ہے کہ روایتوں موجود ہے کہ اگر فاطمہ یعنی فاطمہ کا کف اگر دیکھنا ہے تو علی ہے، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کف نہ ہوتا. تو یہ بھی ایک جو ہے اللہ کی طرف سے ایک نظام ہے کہ علی جیسے کو اللہ نے پیدا کیا اس دنیا میں لے کر اللہ نے پیدا کیا تاکہ جو ہے کف زہرا بن سکے، زہرا مرضیہ کا ہمسر بن سکے. اور اسی بنیاد پر اگر آپ غور کریں تو نبی نے ایک جملہ کہا کہ الفاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے. یہ بھی تو کہا نا. تو آپ ایک علماء نے اس طریقے سے بھی اس کی تشریح کی ہے کہ عام طور پہ ماں کی وجہ سے ہی بچے کی خلقت ہوتی ہے، لیکن یہاں پر عظمت کا ایک پہلو بتایا جا رہا ہے کہ فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے.
یعنی کیا مطلب؟ اللہ نے یہ تو کہا نا کہ فاطمہ کی وجہ سے ہم نے نبی کو پیدا کیا. اگر ہم چاہیں گے اس پر تفصیل سے بات ہو، لیکن کل کے ایپیسوڈ میں. آج کا جو سوال ہمارا ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ ابھی جو بات ہم جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے منسوب جو بھی باتیں ہیں ان کو ناظرین تک کے ہم پہنچا رہے ہیں. کوشش ہماری یہی ہے کہ جو ہے آج کے ایپیسوڈ میں جو حصہ ہے، جز ہے، اس پر بات ہو تاکہ مکمل بات بچوں تک پہنچے. تو وہی بتا، جو عظمت جز کل کا ہوتا ہے وہی جز کا ہوتا ہے. یقیناً. تو ہم نے 2 باتیں بتائی آپ کو کہ عظمت آپ دیکھیے ہر طریقے سے. نبی کا جو جملہ تھا اللہ نے رد نہیں کیا، وہی جناب زہرا کا جملہ ہے اللہ نے رد نہیں کیا. ٹھیک ہے نا. نبی جو ہے بہرحال جو نبی کی جو یعنی عصمت ہے، عصمت و طہارت، وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ وہ عصمت و طہارت زہرہ مرضیہ موجود ہے. وہی حدیث قصہ کا واقعہ آپ کے ذہنوں میں ہے، سب کے یعنی تمام عوام کے ذہن میں ہے. حدیث قصہ ماشاءاللہ ہر شب جمعہ پڑھی جاتی ہے کہ چادر کے نیچے جو ہے سب آئے اور یہاں تک کہ جو ہے نبی نے اتنا جملہ کہا کہ میں ان سے ہوں اور یہ مجھ سے ہے، یہاں تک کہا. لیکن جو ہے جناب زہرہ مرضیہ کے لیے کہا کہ میرا ٹکڑا ہے، اور سب کے لیے تو کہا کہ ہم سے ہیں، میں ان سے ہوں. وہاں پہ جو ہے سلسلہ الگ، یہاں پر ایک ٹکڑا کہا ہے. تو یہی ایک عظمت یہی مل رہی ہے کہ حسین منی وانا من الحسین کہا، ٹھیک ہے نا، حسن منی وانا من الحسن کہا، ٹھیک ہے نا. لیکن یہاں پہ جو ہے زہرہ مرضیہ کے لیے کہا کہ نہیں میرا ٹکڑا ہے. ان سے کہا کہ میری طرف میں ان سے ہوں، وہ مجھ سے ہیں. دونوں باتیں. اگر یہاں پر مولا کائنات کے لیے بھی ایک بات کہی ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں اور علی ایک ہی نور کے دو. ہاں یہ بھی بہت بڑی بات ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ پروردگار نے جب نبی نے یہ بھی تو کہا کہ اول ما خلق اللہ نور، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا. یعنی دنیا میں کچھ نہیں تھی، کوئی چیز نہیں تھی، کوئی خلقت نہیں تھی، اللہ نے ایک پیدا کیا تو ایک نور پیدا کیا. اور جب نور پیدا کیا، جبکہ یعنی آدم جب یعنی اس میں تھے، یعنی بنائے جا رہے تھے، تو اس وقت جو ہے کہتے کہ وہاں پہ جو ہے نور محمد موجود تھا. ٹھیک ہے نا، اس وقت موجود ہے. یعنی ابھی آدم کی یعنی خلقت نہیں ہوئی ہے، جناب آدم کی خلقت نہیں ہوئی ہے. جی درمیان میں ابھی ہے، ابھی خلقت نہیں ہوئی ہے، روح نہیں پھونکی گئی ہے. اس وقت جو ہے کہتے جناب محمد کے جو ہے نور کو اول ما خلق اللہ نوری یہ بتایا گیا. اور دوسری بات ہے کہ انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے. یعنی اب اللہ نے اسی نور کے 2 ٹکڑے کیے. اسی نور سے جو ہے علی کو پیدا کیا، اسی کو جو ہے کہتے نور سے جو ہے محمد کو پیدا کیا. تو سب سے پہلے جو ہے نبی کہہ رہے ہیں کہ مجھے پیدا کیا، میرے نور کو اول ما خلق اللہ نوری. اب اسی نور کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک محمد کی شکل میں اور ایک نبی کی شکل میں، علی کی شکل میں. اور یہی سلسلہ اگر آپ دیکھیے تو جناب عبد المطلب تک جو ہے کہتے کہ سلسلہ پایا گیا. عبد المطلب سے جو ہے کہتے کہ سلسلہ الگ ہوا، ایک عبداللہ کے سلم میں پہنچا اور ایک ابو طالب کے سلم میں پہنچا. تو یہی سے جو ہے آپ سلسلہ دیکھیے الگ الگ ہو گیا. تو وہی نور جو ہے چلتا چلایا صلب ابو طالب عبد المطلب کے صلب سے جب نکلا ہے تو عبداللہ اور ابو طالب کے. پھر یہ جگہ سے سلسلہ آگے بڑھا. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ ایک فضیلتیں جو ہے اہل بیت کی جو ہے وہ ہمارے سامنے. اس ابھی تو جو آپ دیکھیے نبی نے ایک جملہ کہا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، علی دروازہ ہے. تو شہر علم کا دروازہ وہ ایسی تمام احادیث ساتھ جو ہے علی کو رکھا. ایسی تمام احادیث ہیں کہ تمام جو سمندر ہیں وہ اگر روشنائی بنائے اور تمام درختوں کو اگر ہم قلم بنائیں اور اس سے فضائل کو لکھیں اور احادیث کے اوپر ذکر کریں تو بالکل فضیلت سے قاصر ہیں یقیناً. آگا یہاں پر جو بات ہو رہی تھی فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، ٹکڑا جز ہے، جز یعنی جو میں ہوں وہی فاطمہ ہے. اور حد یہ ہوئی کہ اس کو بھی ہم اگلے ایپیسوڈ میں آگے مومنین کے لیے لے کر آئیں گے کہ آگے اور کیا ہوا. آج کیونکہ وقت یہاں پر ختم ہو گیا، ہم چاہیں گے کہ اس ایپیسوڈ کے حوالے سے آپ خاص کر بچوں کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے. یہ جو باتیں آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں عظمت زہرہ مرضیہ کے سلسلے میں،
تو واقعی میں ہمیں ان کی عظمت کو سمجھنا ہے. جی. تو عظمت کو اور فضائل کو سمجھتے ہوئے ایک کام تو بہرحال ہمیں کرنا چاہیے کہ ہم ان کی سیرت اور ان کے کردار کو دیکھیں اور اسی کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ ہماری ہدایت کے واسطے آئے ہوئے تھے اور ہمیں صحیح راستہ بتانے کے لیے آئے تھے. یعنی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے اور ہمیں اس پر عمل کرنا بالکل واجب و لازم ہے یقیناً. اگر بہت بہت شکریہ. ہم ایک بار پھر تمام ناظرین کی طرف سے اور تمام حسینی چینل ٹیم کی طرف سے آپ کو تعزیت پیش کرتے ہیں ایام عزائے فاطمیہ کے حوالے سے. بہت بہت شکریہ. آپ کو بھی تعزیت. تو ناظرین یہ تھے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا ممتاز جعفر صاحب قبلہ، جو کہ اپنی تمام مصروفیات کے باوجود آپ نے ہمیں وقت دیا. ہم شکر گزار ہیں آپ کی طرف سے بھی اور حسینی چینل ٹیم کی طرف سے بھی ان کے شکر گزار ہیں. یہ پہلا ایپیسوڈ تھا. کل میں دوسرا ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوتا ہوں. تب تک کے لیے دیے اجازت. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.